मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। दो काम कर लें आप, समझते हो क्या कर लें? दो काम। एक इस्तेहज़ार, जिस चीज को इंसान बार बार सोचता है ना, वो आपके लाशऊर का हिस्सा बनना शुरू। वही मिसाल देता हूं, आप खड़े हों और वही गटर खुला हुआ है, लोग कह रहे हैं नहीं जाओ, आप वहां खड़े होकर थोड़ी देर सोचें। बेटा जरा सोच ले, अगर गया और पाँव अंदर आया तो थोड़ा सा कोई यूट्यूब पे वीडियो लगा के गटर में गिरते हुए लोगों की देख ले। तू देख नहीं सकता, सोच थोड़ी देर। जब बहुत ज्यादा सोचेंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता आपकी वो कैफियत बनना शुरू, आपके दिल में खौफ पैदा होना शुरू। आप माशाल्लाह 130 किलो के हो गए, गोल हो गए। अब आप लंबाई चौड़ाई आपकी क्या हो गई? बराबर। मिठाई के लड्डू आपके सामने, रसगुल्ले पड़े हुए हैं। किसी ने कहा ये रसगुल्ले, दूसरे ने कहा भाई तू अपना मोटापा देख, शुगर हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है। आपने कहा बे यार वो देखा जाएगा, अभी तो खाओ। लेकिन खाने से पहले इस्तेहज़ार करें आप। दो चार अपने पुराने दोस्तों को अस्पतालों में देखें जाके, या तसव्वुर करें यार उस दिन फलां का इंतकाल हुआ था, ऐसे यूं पड़ा हुआ था, है भाई है? तख्ते पे ऐसे ही होगा ना, ऐसे तख्ते पे पड़ा हुआ था, अच्छा भला हट्टा कट्टा था, उस दिन फलां को ब्रेन हैमरेज हुआ था, अब वो था, अब है बोलो। उसका जनाजा उतार रहे थे हम कब्र में। जब ये सोचना शुरू करेंगे ना, तो वो लड्डू में आपको, वो लड्डू जहर लगना शुरू हो जाएंगे, आपको उसमें सांप के फन नजर आएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? सांप के फन नजर आएंगे उसके अंदर। आप अगर जितना सोचोगे उतना वो जहर लगेगा आपको, उतना जहर लगेगा। तो मरीजों का जब इंसान सोचता है ना, बे वो भी उनके साथ ये हो गया, उनके साथ, जब सोचता ही नहीं है तो फिर फोड़ता चला जाएगा। यकीन तो है कि ऐसा होगा, लेकिन इस्तेहज़ार नहीं है। इसको कहते हैं इस्तेहज़ार। इस्तेहज़ार का मतलब हाजिर करना किसी चीज को, दिमाग में लाएं उसको। तो उलमा कहते हैं 24 घंटे में एक टाइम निकाल के ना सोचा करें। एक दिन फट्टे पे लेटा हुआऊंगा मैं, मौत का यकीन सबको है, इस्तेहज़ार नहीं है। सबको पता है मरेंगे। कोई आपको आके कहते मरेंगे तो कौन सी कोई नई मालूमात दे रहा है? पता है मरेंगे, क्या करूं मैं मरेंगे तो? चल आज फिल्म देखने चलते हैं। लेकिन अगर थोड़ी देर खोपड़ी इस्तेमाल करना है बेटा, इसका मतलब पता है क्या है मरेंगे का? थोड़ी देर सोच लें। एक दिन फट्टे पे लेटा हुआऊंगा। हमारे हजरत से जब हम बैत होने गए ना, तो हजरत से बैत हो गए हम। हजरत ने वादे किए नमाज पढ़ेंगे, ये करेंगे। फिर हजरत ने एक अमल बताया, फरमाया रोजाना 5 मिनट किसी भी टाइम पे ये सोचना है कि एक दिन मैं फट्टे पे लेटा हुआ हूँगा और मुझे गुसल दिया जा रहा हो। दाएं करवट लिटाओ जी, मुफ्ती तारिक मसूद साहब। उस वक्त मुफ्ती भी मशहूर नहीं थे। तारिक साहब को दाएं तरफ लिटाओ, इधर से पानी बहाओ। डर लग रहा है कि नहीं लग रहा? इसलिए नहीं लग रहा कि मैं लेटा हुआ हूं। आप लेटोगे पता, अभी मुझे लग रहा है, आपको थोड़ी लगेगा। आप भी इतने होशियार हो, मेरे बारे में सोच रहे हो कि फट्टे पे। मैं आपको इसलिए अपनी मिसाल दे रहा हूं कि अपने बारे में सोचो। समझ रहे हो? आप भी ना, शैतान कहता है अच्छा ये भी लेटे हुए हो एक दिन फट्टे पे, तो आप यहाँ लेटे हुए नहीं होगे फट्टे पे। तो सोचो अपने बारे में। किसी का नाम सईद है, किसी का नाम वसीम है। वो सोचे वसीम तू एक दिन कहां होगा? खुदा की कसम ये इतनी बड़ी हकीकत है ना, दुनिया में अल्ताफ भाई कराची आ सकते हैं, तरफ मुकदमा चल सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ये पाकिस्तान में महंगाई खत्म हो सकती है, कश्मीर आजाद हो सकता है, ये सब मुमकिन है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप फट्टे पे ना लेटें। समझ रहे? और ये भी खुशकिस्मत हो गए कि फट्टा मिलेगा, वरना धमाके में उड़ गए तो फट्टा भी नहीं मिलेगा आपको। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यहां तो ये भी इम्कान होता है कि फट्टे से भी गए। खबर भी आजकल चंद लोगों को ही मिल रही है। तो ये इस्तेहज़ार जब करोगे ना रोजाना बैठकर, बेटा कुछ भी रोजाना ना, सोने से पहले मैं मना कर रहा हूं ये इस्तेहज़ार का। आजकल लोगों के दिल कमजोर हैं, वो फिर फट्टे पे ही ना लेटे हैं कहीं जाके, इतना मुसल्लत कर लेते हैं कि वो रात उनकी। वैसे तो अकाबिर बुजुर्ग ये बताते थे सोने से पहले ये मुराकबा करो। इसको मुराकबा कहते हैं। आजकल जो मुराकबे सेंटर है टोपी ड्रामे हैं, ये मुराकबे थोड़ी हो रहे हैं, पता नहीं नीली रोशनी पीली गुलाबी, ये सब टोपी ड्रामा है।
مراقبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ استحضار کرو بیٹا بہت جلد پھٹے پہ تو لیٹنے والا ہے. یہ سارا منظر سوچا کریں کہ پھر میرے کپڑے اتارے جائیں گے, ایک چادر ڈالی جائے گی, ادھر سے جی غسل دے رہے ہیں, ادھر سے لٹا رہے ہیں, یوں کر رہے ہیں, استنجا کرا رہے ہیں, اور میں پڑا ہوا کو بے یارو مددگار, کچھ بھی نہیں حرکت ہوگی. وہ امریکہ جانے کے پلان, وہ پراپرٹی, بحریہ ٹاؤن میں اتنے پلاٹ اور ایسا بنگلہ اور 4 شادیاں, سب کہاں گئیں؟ کھڈے میں گئیں. اور یہ جو میرے پلان تھے سی اے کا 1 سیمسٹر باقی رہ گیا ہے, اس کے بعد نوٹ چھاپیں گے, یا چھاپ لیے ہیں تو اب گھر خریدیں گے, یا خرید لیا تب اس میں رہیں گے. کہیں نہ کہیں اسٹاپ پہ بریک لگ کے آدمی کہاں چلا جاتا ہے؟ پھٹے پہ چلا جاتا ہے. بہت سے لوگ تو ہم نے دیکھے پوری زندگی انہوں نے پلان بنایا, ہماری زندگی خواہش ہے اپنا گھر بہت بڑا ہو, لیکن وہ خواہش پوری ہونے کا جب ٹائم آیا تو ان کے پھٹے کا ٹائم آ چکا تھا. مولانا عباد الرحمان صاحب بڑا پیارا بیان کر رہے تھے نا تبلیغ میں, مجھے بڑا مزہ آیا ان کے بیان میں. وہ بیان میں کہہ رہے تھے بیچ کراچی اجتماع میں کہ لوگ تبلیغ میں وقت نہیں لگاتے, کہتے ہیں پہلے سیٹ ہو جائیں پھر ہم تبلیغ میں نکلیں گے. پہلے سیٹ کا مطلب لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جی اب ہم ابھی یہ کریں گے کہ ابھی ہم شادی کریں گے, پھر ہمارے بچے ہوں گے, پھر ان کے وہ ایجوکیشن ہے, پھر تعلیم ہے, پھر یہ کیا, پھر یہ کیا. اس کے بعد جناب جب بالکل تمام کاموں سے فارغ ہو گئے, بالکل جب سیٹ ہو گئے نا ہر کام میں, پھر چلہ لگائیں. انہوں نے بڑی پیاری مثال دی, کہتے ہیں یہ جو سیٹ ہوتا ہے نا یہ قبر میں جا کے ہوتا ہے, اس سے پہلے کوئی سیٹ, کیونکہ اتنے مسائل ہیں, ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا. آپ کیا سمجھتے ہو, بچے ہو گئے, پہلا مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے بالغ آدمی کا کہ جاب مل جائے. جاب ملتی ہے تو مسئلے ختم تھوڑی ہوتے ہیں, نئے مسئلے شروع. اب یار رشتہ تلاش کرو, پہلے تو جاب ہی نہیں تھی, کوئی دیتا نہیں تھا رشتہ, اب رشتہ مل گیا, اگلا مسئلہ بچہ کیوں نہیں ہو رہا بھائی, اولاد ہو جائے. اب اولاد ہو گئی تو پھر اس کی بیماریاں, اس خسرہ نکل آیا بچے کو, یہ ہوتا ہے کہ نہیں, کبھی بچی کو خسرہ, کوئی چکن پاکس, یہ بیماری وہ بیماری, اتنے مسئلے. پھر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے, اس کے اسکول کی فیسیں ہوتے ہوتے پھر اس کی شادی, پھر یہ انسان کا بچہ نہیں بن رہا, ٹھیک ہے نا, پیدا ہوا تھا تو انسان کا لگ رہا تھا, ابھی کچھ اور مخلوق لگ رہا ہے حرکتوں سے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ سارے مسئلے ہوتے, انہی مسئلوں میں انسان ایک دن پھٹے پہ آتا ہے. غسل کفن کے بعد قبر میں اس کو لٹا کے سیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ جی یوں کر کے ذرا لٹاؤ قبلے کی طرف. جب لٹا کے پھر اس کا منہ کھول کے کہتے ہیں اب سیٹ ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, تو اب جا کے سیٹ ہوا ہے, لیکن اب کسی کام کا ہے نہیں, نہ یہ سہروزے پہ جا سکتا ہے, نہ یہ چلہ لگا. تو انہی مسائل کے اندر ہی سب کچھ کرنا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مجھے لوگ کہتے تھے کہ پہلے آپ اپنا گھر بناؤ. جب میں دوسری خواتین نہ بیٹھی ہوئی ہوں, یار کیا کریں, اب مثالوں سے یہی مثال سب سے بہترین ہوتی ہے سمجھانے کے لیے نا. میں جب دوسری کر رہا تھا نا, ذرا آرام سے بولو, میں جب دوسری کر رہا تھا تو لوگ مجھے کہہ رہے تھے پہلے سیٹ تو ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ بلکہ پہلی میں بھی لوگ کہہ رہے تھے پہلے سیٹ تو, ہماری 4,000, اس وقت 2,000 میں میری تنخواہ تھی, 4,000 میں کون کرتا ہے شادی, پہلے سیٹ ہو جاؤ. میرے دوست احباب اب تک سیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں, 30 سال ہو گئے, شادیاں نہیں کی انہوں نے. میں کہتا تھا سارے کام اکٹھے ہی ہوں گے, شادی بھی اکٹھی ہے, سیٹنگ بھی, ہم اپنے جو مالی لحاظ سے سیٹل ہونے کی بھی کوشش, بچے بھی ساتھ ساتھ ہی ہوتے رہیں. لوگ کیا کرتے ہیں, شادی ہو گئی بچے نہیں ہوں, پہلے ہماری آمدن اتنی ہو جائے. نہیں بھائی, یہ سب چیزیں کیا ہیں ساتھ, پھر ہم نے کہا اب دوسری کر لیتے ہیں. تو مجھے یاد ہے ایک ہمارے خاندان کی خاتون آئی, انہوں نے کہا اپنا گھر تو بنا لو, پیسے بچا کے بیٹا اپنا گھر بنا لو پہلے, پھر کرتے رہنا. ہم نے کہا سارے کام کیا ہوں گے ساتھ ساتھ ہی, تو ہوتے رہے سارے کام, بچے بھی ہو رہے ہیں, ہو ہی رہے نا. اگر میں یہ سوچ کے بیٹھ جاتا پہلے سیٹ, تو جب ہم, وہی ہے نا کہ جب بادام تھے, جب دانت تھے تو کھانے کے لیے بادام نہیں تھے, جب بادام کا انتظام ہوا تو منہ میں کھانے کے لیے دانت ہی نہیں. کتنے لوگ ہیں جو بیچارے سیٹ ہوتے ہوتے اب ان میں جذبے ہی ختم ہو گئے, ان کو سمجھایا جائے کہ اب کل کہہ رہے شوق ہی نہیں رہا. تو سارے مسئلے, ہر دین بھی لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, یار ہم نا ابھی, میں نے لوگوں کو اکثر نوجوانوں کو میں کہتا ہوں, یار تم سے اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا نا, کوئی عادت پڑ گئی, لت پڑ گئی, تم تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکل جاؤ. اس کا فائدہ یہ ہوگا 4 مہینے تک تم یہ گناہ نہیں کرو گے, عادت چھوٹ جائے گی. پتہ ہے کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں اچھا پھر ایسا ہے کہ پہلے ہم یوں کر لیں, پھر یوں کر لیں, پھر یہ کام ہو جائے, پھر یہ کام ہو جائے, پھر یوں ہو جائے, اور اس دوران جی بھر کے گناہ کر لیں, اس کے بعد ہم جائیں گے. میں کہتا ہوں کبھی بھی نہیں جاؤ گے, قیامت آ جائے گی نہیں جاؤ. جاتا وہی ہے جو چلا جاتا ہے.
سمجھ رہے ہیں نا, جاتا وہی ہے جو چلا جاتا ہے, جو نہیں گیا نہیں گیا. انگلش میں نا ہی ایونٹ ایسا ایونٹ کہ وینٹ ایونٹ. کسی نے کراچی والے بندے سے پوچھا کہ وہ گیا ایسا گیا کہ گیا ہی گیا, اس کا انگلش میں ترجمہ کرو. اس نے کہا ہی ایونٹ ایسا ایونٹ کہ وینٹ ہی وینٹ. تو کیا ہے وہ کیفیات پیدا کرنا ضروری. وہ استحضار سے تو روزانہ 5 منٹ نکال کے موت کا تصور کرنا ہے. بار بار یہ دنیا مسافر خانہ ہے, رہنے کی جگہ بولو نہیں ہے, سب مٹی ہے بھائی, مریں گے, پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے تھوڑے دنوں میں. پھر بتاؤ اگر برے اعمال کیے ہوں گے تو آگے قبر کا حال کیا ہوگا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب شہادت ہوئی نا, تو انہوں نے کہا کہ مجھے جلدی دفنانا, اس لیے کہ اگر میں برا ہوا تو ایک بوجھ اپنے سر سے اتارو گے, اچھا ہوا تو مجھے میرے انجام تک جلدی پہنچاؤ. آگے قبر میں تو مومن کے لیے جنت کے باغات میں سے باغ ہے. وہ مومن چاہتا ہے جلدی پہنچوں میں اپنے منزل کی طرف. فروح و ریحان و جنت نعیم. تصور کریں موت کا وقت ہوگا, اللہ کہتے ہیں برے لوگوں کی روح نکالتے ہیں سخت فرشتے, اور نیک لوگوں کی روح اچھے فرشتے نکالتے ہیں. یہ تو میں نے واقعات بھی سنا ہے نا کچھ لوگوں کے اپنے موت کے وقت کے مشاہدات ہیں. میں نے تو بیان میں بتایا تھا, ابھی نہیں دوبارہ بتاؤں گا, لمبی بات ہو جائے گی. ہم نے شہداء کے خون کی خوشبو اللہ کی قسم اپنی ناک سے سونگھی ہے, اپنی ناک سے سونگھی, اور ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے سونگھی ہے, میں اکیلا نہیں ہوں. تو کتنی موٹیویشن ملتی ہے یار, ایک یہ انجام بھی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ زنا کرتے ہوئے موت آ گئی, چوری کرتے ہوئے بھی لوگ مرتے کہ نہیں مرتے. ہم ایک دفعہ کہیں ماڑی پور سے آ رہے تو ایک کھمبے پہ چور چپکا ہوا ہے, بجلی کا کوئلہ بنا ہوا ہے. وہ صبح کے وقت نا یہ جو تاریں ہوتی ہیں نا کاٹنے کے لیے کہیں گیا اور چپک گیا. کتنی بری موت ہے یار, اس کے ایسے کے خون سے خوشبو آئے گی, بولو نا. تو انجام بھائی اچھا انجام, کون نہیں چاہتا کہ میرا انجام اچھا ہو. آگے قبر ہے ہزاروں سال, تو یہ بار 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 سوچنا ہے. اس سے کیا ہوگا, ایمان کے ساتھ ساتھ کیفیات بننا شروع. جب بہت زیادہ سوچے گا نا یہ, تو آہستہ آہستہ نماز میں دل لگنا شروع. یا جانا کدھر ہے, ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے, تو پہلے سے آگے کھڑے ہو جاؤ, پہلے سے دوستی لگا لو اللہ سے, مزہ آئے گا نماز میں. دوسرا کام کیا, یہ بہت لمبا ٹاپک ہے, اس کو میں کبھی کسی اور وقت اور ڈیٹیل سے بیان کروں گا کیا کیا کرنا چاہیے. دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ ہے تذکرہ. جس چیز کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے نا انسان, اس کی کیفیات بننا شروع. آپ ہر وقت لڑکیوں کی باتیں کرنا شروع کرو, آپ ایک نمبر کے ٹھرکی ہو جاؤ گے. حقیقت ہے, آپ کالج میں دیکھ لو, یونیورسٹیوں میں دیکھ لو, لڑکے جو لڑکیوں کی باتیں ہر وقت کرتے رہتے ہیں نا, وہ لڑکیاں وہ دیکھ کیسی لگ رہی ہے, وہ دیکھ کیسی لگ رہی ہے, وہ کیا بن جاتے ہیں بالآخر, وہ ٹھرکی آٹو پہ ہو جاتے ہیں. وہ بڑھاپے میں بھی ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں. وہ حقیقت ہے یہ. اور جو اپنی پڑھائی میں دلچسپی لیتے ہیں, یہ تبصرے زیادہ نہیں کر رہے ہوتے, وہ انسان کے بچے بنے رہتے ہیں. یہ انسان کی عادت ہے, جس چیز کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ کیفیات اس کی بننا شروع. تو آپ اللہ کا ذکر زیادہ کرو گے, جنت جہنم کا تذکرہ زیادہ کرو گے, موت کا تذکرہ زیادہ کرو گے. حدیث میں آتا ہے اکثروا من ذکر ہادم اللذات الموت. وہ چیز جو لذتوں کو فنا کرنے والی ہے نا موت, اس کا تذکرہ زیادہ کرو. حضرت عمر نے جو مہر بنائی تھی نا, اسٹیمپ, انگوٹھی, اس پہ کیا لکھا ہوا تھا, کفا بالموت واعظا, موت نصیحت کے لیے کافی. جہاں بھی اسٹیمپ لگاتے اس پہ یہ لکھا ہوا تھا. حضرت عمر نے اپنی نصیحت کے لیے یہ کیا ہوا تھا. حالانکہ ان کو کیا ضرورت تھی نصیحت کی بھائی, وہ تو اللہ کے خوف سے رو رو کے نالیاں بن گئی. لیکن اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے نا ہر وقت دیکھ عمر, ایک دن تو دنیا سے جائے گا. جہاں بھی وہ تو خلیفہ تھے نا, جگہ جگہ تحریریں لکھ کے اسٹیمپ لگانی پڑتی تھی. جب اسٹیمپ لگاتے موت لکھا ہوا تھا سامنے, کفا بالموت واعظا, کفا بالموت واعظا. اور ہم نے آج اپنی زبانوں سے سوچنا تو دور کی بات, موت کا تذکرہ کرنا بھی ختم. جہاں بیٹھو موبائل کی باتیں, جہاں بیٹھو لڑکیوں کی باتیں, جہاں بیٹھو ایکٹروں کی باتیں, فلموں کی باتیں, میچز کی باتیں, سیاست کی باتیں. ابے وہ ایسا ہو گیا, ابے وہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا, ابے اس نے یہ کر دیا, ابے تبے. سارا دن گھر میں جاؤ تو آلو کباب انڈے پراٹھوں کی باتیں. بیگم کی بات شروع ہوتی, انڈے لینے بھیجا تھا, لائے, وہ آپ کو لے کر آ گیا, نہیں لے کر آ گیا, تنخواہ کے, یہی بات. وہ بھی اگر اللہ کے لیے بیگم سے باتیں کرو نا تو یہ بھی عبادت ہے, اس میں بھی آپ کی کیفیات بنیں گی. ایک خاتون نے بتایا کہ میرا میاں اتنا نیک آدمی ہے
تعریف کر رہی تھی اپنے میاں کی, کوئی غلط الزام نہیں لگایا, یہ اس کی خاتون کے ایک نمبر ہونے کی دلیل. کہہ رہی اتنے نیک کہ ہر وقت اللہ اللہ ہی کرتے رہتے ہیں گھر بیٹھ کے, مجھ سے بات ہی نہیں کرتے, گھر میں آئیں گے صبح و شام اللہ کا ذکر. تو میں نے کہا وہ نیک تو ہے مگر اس کے پاس علم بولو نہیں. اگر اس کے پاس علم ہوتا نا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ گھر والی کو ٹائم دیتا لازمی, کیونکہ ہمارے نبی سے زیادہ کون ذکر اللہ کرے گا. ہمارے نبی حضرت عائشہ کے پاس اپنی ازواج کے پاس بیٹھتے تھے, بات چیت کرتے تھے, ہنسی مذاق کی باتیں کرتے تھے, پرانی کہاوتیں سنا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ فرضی کہاوتیں بھی ہوتی ہیں ان میں. تو جو کام اللہ کے لیے کریں گے اس میں تو کیفیات بنتی ہیں, جو اللہ کے لیے نہیں ہوگا اس میں اللہ کی محبت نہیں بنتی. تو جب اللہ کا تذکرہ یا اللہ کو راضی کرنے کا عمل زیادہ ہوگا تو آہستہ آہستہ وہ کیفیات بننا بولو شروع. دیکھو رمضان میں زیادہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے نا, وجہ کیا ہے, روزہ رکھ رہا ہے سارا دن, تراویح پڑھ رہا ہے, کچھ نہیں تو دوسرے مہینوں کی نسبت تھوڑا بہت اللہ کا نام زیادہ لے لیتا ہے اپنی زبان سے. تو یہ اور زیادہ ہو جائے تو وہ کیفیات اور زیادہ بننا شروع. اس لیے صبح و شام کی تسبیحات ہیں, یا عام محفلوں میں انسان اللہ کی بات زیادہ کرے. ہر وقت دنیا کے تذکرے, بزنس کے, کاروبار وہ کریں, وہ بھی ضرورت ہے معاشرے کی, لیکن تھوڑا سا اللہ کا بھی تو تذکرہ زبان پہ لے کر آئیں. اور موت کا تذکرہ تو بہت زیادہ بڑھا دیں, خاص طور پہ جو پراپرٹی میں دلچسپی لینے والے لوگ ہیں نا, ذاتی مکان, ذاتی بنگلے, ان کو تو چاہیے ہر وقت قبر قبر کرتے رہا کریں, کیونکہ جتنی دنیا کی محبت پراپرٹی والوں میں ہوتی ہے, ذاتی گھر والوں میں, اتنی ایک کرائے کے گھر والے میں نہیں ہوتی. وہ تو بار بار میرا مکان, میرا مکان, میرا گھر, میری, دیکھو اتنا موٹا سریا ڈالا میں نے اس میں, اور اتنا یہ ایسی دیوار. وہ تو اس کو اگر فرشتہ آگے بولے نکل لے, وہ کہے گا بھائی سالے 5 کروڑ کا میں نے گھر بنایا ہے بھائی. جو چھپڑے میں رہے, شیٹوں میں رہ رہا ہے, اس کو فرشتہ کیا نکل لے, وہ کہے گا شاید وہاں کچھ اچھے حالات ہوں بھائی, نکل لیتے ہیں بڑے آرام سے. کیا خیال ہے؟ غریب آدمی کے لیے مرنا اتنا مشکل نہیں ہے. سارا مسئلہ کس کے ساتھ ہے؟ دولت مندوں کے ساتھ. وہ ہزار اس کے بنگلوں سے ان کی روح نکلنا بڑا مشکل کام ہے بھائی. وہ ان کو تو ہر وقت قبر قبر قبر, اور وہ بالکل بھی قبر کی بات, غریب تو پھر بھی کر رہا ہوتا ہے, امیر بالکل قبر کی باتیں نہیں کرتا. اس سے اس کے دل میں دنیا کی محبت, کیفیات دنیا کی بنتی ہیں, اللہ کی نہیں بنتی, قبر کی نہیں بنتی. صحابہ کرام میں بعض ایسے کروڑ پتی تھے, حضرت عثمان تو بہت مالدار تھے, کیفیات کیسی تھیں, ایک ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا ہے عبادت میں. حالانکہ آج کسی کے پاس اتنی دولت ہو, اس کا عبادت میں اتنا دل لگے گا ہے بھائی, کہے گا یار یہ کر لو, وہ تو یہ گھومتا ہی رہے گا. تو صحابہ کرام میں جو بڑے بڑے مالدار تھے, ایسے ہی عبادت کے ان کے جذبے, دعاؤں میں. تو یہ کیفیات زبان کے تذکرے سے بنتی ہیں اور بار بار سوچنے سے. اللہ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.